लाइफ है उसका जो करियर जो मेरा है वो स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग से। तो मैंने जर्नलिज्म में यानी कि मीडिया डेवलपमेंट जर्नलिज्म और उसमें काफी काम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम बोले, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। बस कोई एक बता दे क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि सामने ना फेसेस नहीं है लोगों के। तो बस मेरे बताने का मकसद ये था कि नाहिदा एक जरूरी काम में मसरूफ थी, तो उनके बिहाफ पे नबीला असलम यानी कि मैंने आज का जो वेबिनार है उसको होस्ट कर रही हूँ। तो उसमें आज जो हमारा ताल्लुक है बहुत सारी चीजों के साथ और पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ, उसमें जो हमारे मेन हैं वो एक SDG 3 है, 5th है और 10th है, जो कि हमारे काम के साथ डायरेक्टली बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं। तो जो यानी कि पायदार तरक्की अहदाफ की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, वो अच्छी सेहत और फलाह बहबूद के हवाले से है। फिर हमारा जो SDG सिंफी बराबरी के हवाले से है 5th नंबर का। तो उसके अंदर भी हमारी काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम जोर देते हैं। मैं थोड़ा सा बाद में मैं स्लाइड्स चला दूंगी, लेकिन सामने मैं आपके साथ डायरेक्टली ही बात कर रही हूँ। तो हमारा सिंफी बराबरी के हवाले से SDG 5 है। उसमें हम बात करते हैं इम्तियाजी सलूक के खात्मे का, औरतों के हवाले से अदम तशद्दुद का, और क़यादत यानी कि जो पॉलिसी साजी के बहुत बड़े फोरम्स होते हैं वहां पर औरतों की जो आला सतह की क़यादत होती है उसमें उनकी शिरकत के हवाले से बात करते हैं। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो खवातीन हैं उनको हम टेक्नोलॉजी के जरिए बाइख्तियार बनाएं। तो ये जो जूम सेशंस हैं और इस तरह करके और बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके इस्तेमाल का दही खवातीन के साथ जो हम करते हैं, तो वो एक उसका एक स्टेप है, एक फेज है कि आप भी बिल्कुल अपडेटेड जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं आप उनको इस्तेमाल करें। फिर हमारा एक पायदार तरक्की अहदाफ है 10। उसमें ये है कि हम बात करते हैं जी, उसमें हम अदम जो तशद्दुद है और उसकी बात करते हैं, यानी कि आमदनी जो है वो सब आमदनी के हवाले से जो मौके और मसावात है उसके बराबर होने का जिक्र करते हैं। फिर हम समाजी सियासी और इक्तसादी जो तरक्की है उसमें बराबरी की सतह पर यकसा मौके के ऊपर तरजीह देने को कहते हैं, यानी कि हम मीन्स के जो भी डेवलपमेंट सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं। तो मेरा बल्कि अगर जो भी जवाब देना चाहें, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, ये एक सिंबल है, ठीक है ना, ये है जी सिंबल। और आपने देखा होगा अमूमन ये है औरत का या फीमेल का सिंबल है, ठीक है। फिर आपने एक सिंबल देखा होगा, मैं सिंफी जो बराबरी का हमारा SDG है
5 نمبر اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. پھر ایک یہ ہے، یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک سمبل ہوتا ہے جو میل کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر دیکھیں ایک سمبل ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اچھا یہ ہے. اچھا دنیا میں جینڈر کے حوالے سے بے پناہ کام ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک سمبل، آپ نے یہ صنفی برابری کا سمبل ہے، یہ دیکھیں. اچھا پھر ایک اور سمبل ہے جو ہم ٹرانسجینڈر کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے. تو یہ صرف مجھے آپ کو پرومپٹ کرنا تھا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جینڈر یعنی کہ صنفی جو برابری ہے اس کے حوالے سے ہر طرح کے استحصال کے خاتمے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ کہ جو جینڈر ہیں ان کے حوالے سے تشدد میں کمی آئے اور اس کا خاتمہ ہو. تو یہ ہمارا جو ایس ڈی جی نمبر 5 ہے، یہ ڈائریکٹلی ہمارا جو ہمارے جیسے اداروں کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، یہ ان کے ساتھ منسلک ہے اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو آگے میں لے کر چلتی ہوں آپ کو. آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اس میں ہماری جو اسپیکر ہیں وہ سائمہ بطول ہیں، جو کہ سدھار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن وہاڑی میں ہے، اس کی سربراہ ہیں اور اس کو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اس کی بانی بھی ہیں، اور اس کو ابھی بھی بڑی ترقی کے ساتھ اپنے علاقے کی ترقی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اپنے ادارے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. تو آج کی جو ہماری سپیکر ہیں وہ ہیں سائمہ بطول. تو میرے سے آنورڈ آگے وہ آپ سے بات کریں گی، اور میرا آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا چیٹ باکس ہے اس میں اپنے نام کے ساتھ اگر اپنا ضلع لکھتے ہیں تو بہت مہربانی، اور جو سائمہ بطول ہیں ان کے ساتھ آپ کوسچن آنسر ضرور کریں، ہاتھ ریز کریں تاکہ ہمارا جو سیشن ہے وہ انٹریکٹیو رہے اور ہم بات چیت کریں، کیونکہ بات چیت سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میری طرف سے فی الحال اتنا ہی، اور ابھی میں انوائٹ کرتی ہوں محترمہ سائمہ بطول کو کہ وہ اپنا مائک اور اپنا کیمرہ جو ہے اس کو ان میوٹ کر لیں، اور میں اپنا کیمرہ ذرا بند کرتی ہوں تاکہ وہ سامنے آ جائیں. تو بہت شکریہ سائمہ آج کے ویبینار کے لیے ٹائم دینے کے لیے بھی، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا جو ہے تیاری بھی کی ہے، اور سب کے ساتھ آپ ایک بڑی سیر حاصل سی گفتگو میں آپ جو ہے حصہ بھی لیں گی، اور لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور شیئر بھی کریں گے. تو بہت شکریہ سائمہ، تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے سب کو السلام علیکم، اور سب کو نیا سال بہت مبارک ہو. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات سے پہلے دعا کے ساتھ. ہم سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ والا سال 2023 جو ہے یہ ہم سب کے لیے امن کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو، شانتی کا سال ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور فلڈ جیسے ڈیزاسٹر سے یا کووڈ جیسے ڈیزاسٹر سے اس سال ہمیں محفوظ رکھے. اور میں بہت زیادہ شکریہ سب سے پہلے ادا کرتی ہوں پودا کا. میڈم ناہیدہ نہیں ہے ابھی ہمارے ساتھ، ان کا خاص طور پہ کہ سال کے پہلے ویبینار کے لیے آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم مجھ سے جو ہے وہ نئے سال کے ویبینارز کا آغاز ہو رہا ہے. تو جب اس سال کی رپورٹنگ ہوگی تو جیسا بھی ہوگا ویبینار انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا ہم سب کی سپورٹ کے ساتھ. تو اس میں جو ہے وہ اس سال کے پائنیئرز کے طور پہ ادھر سے میم ناہیدہ نہیں ہے، میم نبیلہ ہیں، تو ہمارے نام جو ہے وہ سر فہرست ضرور ہوں گے. تو اس کے علاوہ یہ کہ نئے سال کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ سب مل کے دعا کرتے ہیں. ہماری وہ ساتھی بہنیں جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم 1 منٹ کی خاموشی بھی اگر اختیار کر لیں ان کے لیے. میڈم نسرین اعوان جو کہ ہماری ایک بہت 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 کامیاب ویمن لیڈر تھیں، وہ اس سال نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں ان سارے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر محترمہ نسرین اعوان صاحبہ کے لیے جو کہ میری تو نیبر کے سٹی سے میری ہمسائی بھی تھی. وہ
ان کے لیے, اس کے بعد پھر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے, میری اس پہ بات ہوئی چاروں صوبوں سے ہماری ویمن لیڈرز کے ساتھ, میری بہنوں کے ساتھ. یہ صرف آج کی جو پریزنٹیشن ہے یا جو چیزیں ہیں یا جو باتیں ہیں, یہ سارے وہ تجربات ہیں جو فیلڈ میں ہم سب نے کیے, اور میری چاروں صوبوں سے ہماری جو ویمن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی, اور اس کے بعد یہ جو پوائنٹس ہیں یہ نکل کے سامنے آئے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ گو یہ ذمہ داری کے طور پہ, ذمہ داری تو مجھے ہی سونپی گئی ہے پودا نے, تو اگر سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو ایک تو ہمارا سیشن جو ہے وہ انٹریکٹیو رہے گا, دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے تجربات, جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے تو بالکل ہینڈ ریز کر کے بات کریے گا. یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی میں ہی بات کروں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے, پھر بعد میں نیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ بات ہے, میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہے, اور ساؤتھ پنجاب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا ذہن میں آتے ہی یا نام آتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ حلق تک کڑواہٹیں جو ہیں وہ گھل جاتی ہیں. اگر سچویشن کی, سینیریو کی بات کریں تو ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ کسی فیوڈلزم سسٹم ہے یہاں پہ, اور کسی بھی ایسے ہمارے علاقے, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بہت سختیاں ہیں, بڑی پابندیاں ہیں, تو ساؤتھ پنجاب بھی انہی علاقوں میں سے جیسا علاقہ ہے. اور ساؤتھ پنجاب جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ کوئی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمارے اپر پنجاب کے علاقوں میں ہوتی ہے. سچویشن, سینیریوز جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور وہاڑی کی کچھ خصوصیات کا ذکر کروں گی یہاں پہ, جہاں پہ سختیوں کی بات کی, تو وہاڑی جو ہے ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے. ایک تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہاڑی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب کے جو دوسرے وزیر اعلیٰ تھے میاں ممتاز خان دولتانہ, وہ میرے ڈسٹرکٹ سے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کے ضلع وہاڑی کی بہت ساری اور بھی خاصیتیں. ہماری 3 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی کی, بورے والا, میلسی اور وہاڑی. اور میلسی جو ہے, اگر ہم ویمن وائلنس کی بات کریں یا اگر ہم فیکٹس اینڈ فیگرز کی بات کریں ویمن وائلنس کے حوالے سے, تو وہاڑی کی جو تحصیل میلسی ہے اس میں ویمن وائلنس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ایک خوش آئند بات میں اگر آپ سے یہاں پہ شیئر کروں کہ یہاں پہ سردار پور جھنڈیر لائبریری ہے, جو کہ لائبریریوں میں اپنی مثال آپ ہے, اور بہت مشہور و معروف, اور دوسرے کنٹریز سے بھی لوگ اس کا وزٹ کرنے آتے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سائمہ بطول نے ایز اے سدھار کس طرح سے سٹارٹ کیا, تو دسمبر 2002 میں نے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ایک پروجیکٹ میں کام کیا تھا ایز اے امپلائی, اور اس میں مجھے اپنے ضلع کے 236 گاؤں کو, دیہاتوں کو وزٹ کرنا, صرف وزٹ کرنے کا بلکہ وہاں کی عورت کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور جس دن میرا پہلا فیلڈ وزٹ تھا تو ہم خواتین سے, وہ پروجیکٹ بیسکلی بچیوں کی ہیلتھ اور نیوٹریشن کے حوالے سے تھا, اور اس میں جب سب سے پہلی خواتین کے ساتھ, وہاں گاؤں کی خواتین کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی, اور جب میری بات ہوئی تو وہاں پہ موجود ایک عورت نے, ایک بوڑھی خاتون نے یہ کہا, جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے اپنے گھر میں ہم اپنی امی ابو کی 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو امپورٹنس زیادہ ملتی ہے, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچیوں کو کھانا کم دیتے ہیں اور بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں. تو اس اماں نے کہا کہ تیری ماں تو, اس وقت مجھے نہ زبان وہ بولنی آتی تھی نہ اس کی سمجھ آتی تھی, اس نے کہا تیری ماں تو پاگل ہے. ارے بیٹی سن میری بات, یہی بات ٹھیک ہے کہ بیٹے کا کھایا کھیت ماں اور بیٹی کا کھایا ریت ماں.
تو میں نے ان سے پوچھا وہاں عورتوں سے کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری وہ بوڑھی خاتون ہے جو یہاں کے پنچایتوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیٹی کو کھانا پورا دیں گے تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ اس کو ہم نے ریت میں ڈال دیا, لیکن اگر ہم بیٹے کو کھانا دیں گے تو وہ کھیت میں کام کرے گا. دیہاتوں کی زندگی چونکہ کھیتوں میں ہی گزرتی ہے تو ان کا کھایا جو ہے وہ کھیت میں جائے گا, وہ کام کریں گے اور اس سے ارننگ ہوگی, لیکن جو بیٹی کھائے گی اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہاں سے مجھے یہ لگا کہ خواتین کو یا بچیوں کو اگر ان کو کھانا ہی پورا نہیں ملتا تو اس کے بعد ان کی صحت نہیں ہے, اور جب صحت نہیں ہے تو ان کی زندگی نہیں ہے, اور جب صحت اور زندگی نہیں ہے تو بہت سارے لاتعداد جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اس کے بعد اس طرح کے ایشوز جب میں نے فیلڈ میں دیکھے تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسی آرگنائزیشن ضرور ہونی چاہیے جو کہ خالصتاً خواتین کے لیے ہو اور جو خواتین کے رائٹس پہ بات کرے. تو پھر ہم 15 سے 25 لڑکیوں کے گروپ نے جو ہے وہ مل کے سدھار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد جب میں سب سے پہلی بار اپنے ڈسٹرکٹ آفس میں اس آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کی فائل لے کے گئی تو آپ یقین مانیں کہ ایک دفعہ تو میری آنکھوں میں وہاں کے رویے دیکھ کے آنسو آ گئے, کیونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑے سینئر بندے نے جس نے میری فائل کو ریویو کرنا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا پڑھی ہوئی. اس وقت میں نے گریجویشن کیا تھا, ماسٹرز بعد میں کیا. تو میں نے کہا جی میں نے BA کیا ہوا ہے. تو کہتے بیٹی تو جا لڑکی, جا کے تو کوئی استانیوں والا کورس کرو اور آرام سے ٹیچنگ کرو. تم یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو, کن پنگوں میں پڑ گئی ہو, یہ لڑکیوں کے کرنے والے کام نہیں ہے. میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئی, بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی, لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں, یہ آج کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کو یہیں پہ ختم کیا جائے. اور پھر میں نے آ کے اپنے ابو جی سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے پھر آگے سے ان کی جو اس دن انہوں نے مجھے پڑھایا سکھایا, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں علامہ اقبال کا یہ شعر پتہ ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے پرواز اونچی کرنی ہے اور اگر واقعہ ہی خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر اونچی پرواز والے پرندے کے لیے نوکیلے پہاڑ بھی آتے ہیں, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, اور اگر تو پرواز کو اونچا رکھنا ہے تو ان ساری مشکلات کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. بس اسی سے ابتدا کر دی, اور ایک دن وہ تھا کہ رجسٹریشن کی فائل لے کے گھوم رہے تھے اور کوئی سنتا نہیں تھا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ اپنی رجسٹریشن کے صرف 3 ماہ بعد سدھار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو میرا ادارہ ہے, میری تنظیم ہے, تو اس میں یہ تھا کہ دی ایشیا فاؤنڈیشن جو اس وقت دنیا کے ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں 112 یا 182 کنٹریز میں کام کر رہی تھی, انہوں نے ہمیں خود پارٹنرشپ کے لیے آفر دی. صرف رجسٹریشن کے 3 منتھس کے اندر ہم ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہماری دوسری پارٹنرشپ ہوئی. اس سے پہلے SPO پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی, اور پھر تیسرے نمبر پہ شرکت گاہ ویمنز ریسورس سینٹر کے ساتھ ہوئی. اور اس کے بعد اتنا اچھا ہم نے کام کیا ان بچیوں کے ایک گروپ نے, اب تو ہم بوڑھے ہو گئے, اتنا اچھا کام کیا کہ ایشیا فاؤنڈیشن کے 3 پارٹنرز تھے ڈسٹرکٹ بہاڑی میں, اور ایشیا فاؤنڈیشن جاتے وقت ڈسٹرکٹ بہاڑی میں سے بیسٹ پارٹنر آرگنائزیشن کے طور پہ, جو کہ ہماری صرف ویمن کی ایک آرگنائزیشن تھی, اپنے سارے ایسٹس جو ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کر کے گئے. تو یہ تھا اس سفر کا آغاز, اور پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹس بہت ساری آتی گئی. تو ڈسٹرکٹ کی بات اگر میں کروں تو میڈم کائنڈلی ڈسٹرکٹ کے انٹروڈکشن والی اگر سلائیڈ چلا دیں میڈم نبیلہ. جی یہ دیکھیں, ایک تو یہ میپ ہے اور یہ والا ہے, نہیں اس کے بعد آگے سگنیفیشنسز جہاں پہ ہے نا ڈسٹرکٹ کی, دیکھیے گا ذرا, وہاری اینڈ اٹس, ہاں جی یہ ہے جی. تو میں بات کر رہی تھی پہلے بھی ڈسٹرکٹ بہاڑی کے حوالے سے, تو گو کے وہاڑی ساؤتھ پنجاب میں ہے, لیکن اس کے باوجود
میرے ڈسٹرکٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے ایک خاتون MNA اور 2 خواتین MPs جو ہیں وہ اسمبلیز میں نمائندگی کرتی رہی ہیں خواتین کی، اور جو میڈم تہمینہ دولتانہ ہے ان کو MNA شپ کا منسٹر شپ کا بھی اعزاز حاصل ہے. اور ان کے دور میں جو اہم کام ڈسٹرکٹ بہاڑی میں ہوئے، جو ڈیولپمنٹ ہمارے آج کے ٹاپک میں بھی آتا ہے کہ کیا ترقی ہوئی یا کیا ترقیاں ہو سکتی ہیں، تو اس میں میڈم تہمینہ دولتانہ جو ہیں ان کے دور میں وہاڑی میں ویمن کرائسس سینٹر بنا، جو کہ اس وقت پائلٹ پروجیکٹ تھا اور پورے پنجاب کے صرف 2 ڈسٹرکٹس میں ہی تھا. ان کے MNA شپ کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا. اور دوسرا جو ہے ہماری MPA محترمہ شمیلہ اسلم صاحبہ جو ہیں، ان کے دور میں 12 فروری کو ان کی ریزولیشن سے جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں سن 2009 میں پیش کی، جس کی وجہ سے 12 فروری کو آفیشلی نوٹیفائی کیا گیا پاکستانی عورت کے دن. تو یہ اعزاز بھی میرے ڈسٹرکٹ کو، میرے وہاڑی کو حاصل ہے کہ یہاں کی MPA کی ریزولیشن سے 12 فروری آفیشلی جو ہے، جو کہ پورے پاکستان کی عورت کے دن کے نام سے نوٹیفائی ہوا اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جب ویمن کاکس بنا تو اس کی ممبر بھی رہی ہیں محترمہ شمیلہ اسلم صاحبہ. اور میرے لیے اور بھی اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ میری بڑی بہن ہے، وہ میری سدھار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی ممبر ہیں، اور آج کی اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ ان کی وہ ریزولیشن جو ہے وہ اس کی پکٹوریل بھی آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ وہاڑی کی، میرا تعلق ڈسٹرکٹ وہاڑی کی تحصیل بورے والا سے ہے، اور بورے والا جو ہے وہ پنجاب کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے، اور پنجاب میں سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف سپورٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ وقار یونس جو ہے وہ اس نے اپنے شہر کا نام دنیا میں کرکٹ میں بورے والا ایکسپریس کے نام سے جو ہے اس کی اپنے شہر کے نام کے جھنڈے گاڑے. پھر اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ہمارے محمد عرفان جو ہیں وہ میرے شہر سے ہیں. اس کے علاوہ ہاکی کی اگر ہم بات کریں تو سمیع اللہ جو ہیں وہ بورے والا سے ہیں. اس کے بعد جب ہم فن کے میدان کی بات کریں تو باسط خان جو ہیں وہ بورے والا سے ہیں. اور پھر جب ہم جنگ کے میدانوں میں اترے تو میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر جو ہیں وہ میرے شہر میں ہیں، میرے شہر سے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم عدل و انصاف کے میدان کی بات کریں تو آج کے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب امیر بھٹی صاحب میرے تو وہ ریلیٹیو بھی ہیں اور میرے شہر سے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اپنے شہر کی اگر خاص بات کی بات کروں تو بورے والا میں بورے والا ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی کاٹن مل جو ہے وہ ہے. اور بورے والا کی لون جو ہے وہ دنیا میں ابھی بھی حالانکہ وہ مل بند ہو گئی ہے لیکن دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پچھلے منتھ کی نومبر دسمبر کی بات کریں تو اسلام آباد میں جو ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہوئی اس میں میرے شہر کی بیٹی نصرت ممتاز نے جو ہے وہ پہلی پاکستانی خاتون ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے کہ انٹرنیشنل لیول کا یہ گولڈ میڈل جو ہے وہ ون کیا، اور ان کا تعلق بھی میرے شہر سے ہے. تو یہ ہے تعارف میرے ڈسٹرکٹ کا اور میرے شہر کا. تو ہم بات کر رہے تھے اپنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے. تو بہت سارے چیلنجز خواتین کو، بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا رہتا ہے ہمیشہ ہی، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کی بات ہو، چاہے آپ کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو. میڈم آگے اگلی سلائیڈز پہ اور آگے جی یہ ہو گیا، اس سے آگے جی ویمن امپاورمنٹ. جی. تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا بہت سارے جیسے میں نے بتایا کہ مشکلات تھیں، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ SPO عورت فاؤنڈیشن، شرکت گاہ ویمنز ریسورس سینٹر، پودا پاکستان، بہت سارے اداروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہوتی گئی اور میری بھی تربیت ہوتی گئی اور میری آرگنائزیشن کی اور خواتین کی بھی. پھر وقت یہ آیا کہ مجھے یعنی کہ سائمہ بطول کو
SPO پاکستان کی پہلی خاتون ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شپ کا اعزاز حاصل ہوا. پھر اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ سن 2019 میں ہم نے اپنے ساؤتھ پنجاب کے لیول پہ ایک ویمن بازار کا انعقاد کیا, جس میں ٹوٹلی بازار جو تھے وہ خواتین نے لگائے, اور ہمارے شہر کے مین پلیسز پہ جا کے لگائے. ان خواتین کی ہم نے ٹریننگ کی, اور پھر ہوا یہ کہ ان خواتین نے جو ان کی ٹریننگ ہم نے کر دی, ابھی بھی ہمارے پاس ہمارے ڈسٹرکٹ کی 40 سے 50 خواتین ایسی ہیں جن کی اتنی زیادہ ٹریننگ ہوگی, ان کا ایکسپوجر اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کے مردوں کے شانہ بشانہ, جیسے جمعہ بازار, ہفتہ بازار, پیر بازار, اتوار بازار, بدھ بازار, جہاں جہاں وہ بازار لگتے ہیں, تو وہ خواتین جو ہیں وہ ان بازاروں کا نہ صرف حصہ بنتی ہیں بلکہ وہ بازار لگاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بازار لگاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیٹ ورکس کی ممبر ہے سدھار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اب بہت سارے نیشنل اور بہت سارے انٹرنیشنل نیٹ ورک. اور یہاں پہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی پرہن پاکستان ریپروڈکٹیو ہیلتھ نیٹ ورک, اس کے ممبر ہیں ہم. پانسا کے ممبر ہیں, سول سوسائٹی نیٹ ورک کے ممبر ہیں ہم. ٹرانسپیرنٹ نیٹ ورک جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے بنایا ہے اس کے ممبر ہیں. پاکستان پیرا لیگل ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ممبر ہیں. اور سن CSA ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں میرے لیے, میں سمجھتی ہوں یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر سے شروع ہو کے سن کی ممبر, جہاں پہ پودا پاکستان ہے وہاں پہ سدھار بھی سن کی ممبر ہے. تو یہ ساری بہت ساری مشکلات کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. تو آج کا جو ٹاپک ہے, جب میری میڈم ناہیدہ سے بات ہو رہی تھی تو میرا بیسکلی یہ تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں وہاڑی کی اگر میں بات کروں تو پچھلے کوئی 1.5 سال سے بچیوں کی, چھوٹی بچیوں کی کڈنیپنگ ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس کے بعد بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, اور پھر مسخ شدہ ان کے مرڈر ہوتے ہیں, اور مسخ شدہ جو لاشیں ہیں وہ والدین کو کبھی تو کسی کچرے کے ڈھیر سے ملتی ہیں, کبھی کسی تالاب سے ملتی ہیں, اور کبھی کسی کنویں سے ملتی ہیں. یہ کیسز بہت زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ روشنی ہیلپ لائن جو ہے, جنہوں نے کہ زینب جو قصور والی بچی تھی اس کے کیس کو ایز اے ماڈل لے کے, زینب کے والد بھی اس کا حصہ ہیں روشنی ہیلپ لائن کا, تو انہوں نے پھر ڈسٹرکٹ وہاڑی میں وزٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بورے والا کو خاص طور پہ, کیونکہ حالانکہ دیکھیں پنجاب میں بورے والا جو ہے وہ سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف سپورٹس کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کے باوجود یہاں پہ وائلنس کی یہ سچویشن ہے. اور میں نے جو خود سدھار کے پلیٹ فارم سے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے جو کیسز ڈیل کیے, اس میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ ایک باپ نے 4 سال تک اپنی چھوٹی سی بچی, 13 سال سے لے کے 17 سال اس کی ایج ہو گئی, اس کو اپنی بیٹی کو وہ ریپ کرتا رہا. آمنہ اس بچی کا نام تھا. اس کیس کو ہم نے ہینڈل کیا اور وہ بڑا مشکل کیس تھا. مطلب یہاں بیٹیاں جو سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف سپورٹس ہے وہاں پہ بیٹیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. پھر ایک کیس ایسا تھا یہاں پہ بسم اللہ کے نام سے اس خاتون کا نام ہے, اور اس کے خامد نے اور اس کے دیوروں نے, جب اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور خامد اس پہ تشدد کرتا تھا, جس کی بیس پہ اس نے اپنے خامد سے خلا کا مقدمہ کر دیا. جب اس نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت سے فیصلہ جب اس کے حق میں آ گیا اور کیس اس کا جو تھا وہ ڈگری ہو گیا اور وہ عدالت سے واپس آ رہی تھی, تو اس کے خامد نے اور اس کے بھائیوں نے مل کے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی. میڈم اگر پکٹوریل شو کریں تو شاید اس میں وہ تصویر ہو. تو یہاں پہ یہاں پہ کیسز اس نوعیت کے بھی ہیں کہ خلا کا مطالبہ کرنے پہ, جو کہ ایک عورت کا قانونی رائٹ بھی ہے اور اس کا مذہب بھی اس کو یہ رائٹ دیتا ہے. اس طرح کی سچویشن میں جو ہے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی, بلکہ وہ اپنی طرف سے اس کو مار کے ہی چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد جی مجھے دکھ رہی ہے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری تحصیل میلسی میں اس طرح کے انسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں. ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ عورت سے کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا,
جس کی بنا پہ اس کے خاوند نے اس کے ٹانگ کاٹ دی. تو اس طرح کے واقعات. پھر ایک عورت اپنے باپ کی فوتیدگی پہ، یہ وہاڑی تحصیل کا واقعہ ہے، میں بھی اس وقت اسی جگہ پہ موجود تھی جب ایسا ہوا، اور اپنے باپ کی فوتگی پہ وہ آئی، اور فوتگی سے تیسرے دن خاوند کہتا ہے گھر چلو، وہ کہتی ابھی تو تعزیت والے لوگ آ رہے ہیں تو میں ابھی نہیں جا سکتی. تو اس کے خاوند نے وہی سب کی موجودگی میں کلہاڑی کے وار سے اس کو جو ہے وہ زخمی کر دیا. ہم بھی پھر اس کے ساتھ ہاسپٹل گئے. مطلب تشدد کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی بری ہے، انتہائی بری ہے. اور صرف بہاڑی کی سچویشن نہیں، اوور آل بھی یہی سچویشن ہے. اور میں جو آپ کو اگزامپلس دے رہی ہوں وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے، بہاڑی سے ہی مطلب یہ اگزامپل جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں. اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی، ذرا ٹاپک پہ آئیے گا. ایس ٹی جیز کی اگر ہم بات کریں ٹاپک پہ، جی آج کے ٹاپک کی اگر ہم بات کریں، اور اس میں میڈم جو ایس ٹی جیز والا پیج ہے ساتھ میں ٹاپک، جی تو اس میں اگر ہم یہاں پہ بات کریں اپنے ایس ٹی جی 3, 5 اور 10 کی، تو یہاں پہ بار بار بات کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کی صنفی برابری کی. عورتوں کی صنفی برابری کی بات ہوتی ہے، یا خواتین کے لیے جو مساوات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف دیکھیں پاکستان نے یہ جو ایس ٹی جیز ہے اس کو باقاعدہ سے پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن کے ذریعے فروری 2015 میں جو اس کو ہے وہ ریٹیفائی کیا، اس کو انڈورس کیا، اور اس کو باقاعدہ قانون کی شکل میں تو لے آئے. لیکن ابھی تک ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی بھی خواتین پہ ظلم جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہے. ابھی بھی جو ہمیں مساوی تعلیم کے مواقع ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور ابھی بھی جو جینڈر انیکویلٹی ہے وہ اسی طرح سے ہے. حالانکہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی سیم ہو، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. لڑکوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسان ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں ایک انسیڈنٹ ہوا، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. ہمارا یہاں بورے والا کا ہی ایک نواحی گاؤں ہے 303 EB، جہاں پہ 6 ڈاکو مسلح ڈاکو آئے، گھر میں ڈکیتی کی، اور اس کے بعد گھر میں موجود 2 خواتین کو پوری رات وہ 6 ڈاکو جو ہے گھر کے بچوں اور گھر کے مردوں کے سامنے وہ ان کا ریپ کرتے رہے. اور ابھی تک ہوتا یہ ہے کہ کیسز آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، 4 دن بہت 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 مشکل ہوتی ہے. بڑا رولا ڈلتا ہے میڈیا میں ہر جگہ. اور یہ نہیں کہ ہمارا میڈیا کوآپریٹو نہیں ہے، ہمارا میڈیا بھی کوآپریٹو ہے، چیزیں چلتی ہیں، لیکن 4 دن بعد کیا ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں. کوئی فالو اپ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور ابھی ہماری تحصیل میلسی میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ 2 بہنوں کو ان کے دو کزنز نے مل کے جو ہے ان کو کڈنیپ کیا. پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں جو تھیں ریپ کے بعد وہ کھیتوں سے ملی. تو اگر ہم تشدد کی بات ہم کر رہے ہیں، یا اگر ہم جی سائمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سائمہ اگر آپ اپنا فون کا موبائل ڈیٹا یا اپنا کنیکشن جو ہے انٹرنیٹ کا وہ چیک کر لیں. اچھا یہاں پر میں ایڈ کرتی ہوں جب تک ان کا جو کنیکشن ہے وہ بحال نہیں ہو جاتا، کہ جو ابھی شاید رپورٹنگ بہتر ہو گئی ہے. یہ جو تشدد کے واقعات ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جو ان کی وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی ویسے ہی ہوں، لیکن اب کیونکہ جو میڈیا ہے ان کی بھی سینسٹیوٹی جو ہے ٹورڈز یہ جو وائلنس کے کیسز ہیں بہتر ہو رہی ہے. اس کے حساب سے بے شمار نئے لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اندر انٹر ہوتے ہیں، تو جن کو ضرورت ہوتی ہے سینسٹائزیشن کی کہ جینڈر رپورٹنگ کیسے کریں. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم رپورٹنگ جو ہے تشدد کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیادہ ہوئی ہے.
تو ورنہ ہمارے جیسے جو ملک ہیں وہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے، اور عموماً جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں یا بہت سارا اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ ورک کرتے ہیں اور اس طرح کر کے، تو ہمیں جو زیادہ چیلنج آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بہت ساری جو ریکوائرڈ آپ کو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں ریلائبل، کریڈیبل، ٹرسٹ وردی قسم کے، جو کہ جن کی ایکیوریسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو وہ میسر نہیں ہوتے، جس کے لیے سارے ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا جو بہتر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو، تاکہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ جو اس کی کوالٹی ہے وہ انشور کر سکیں۔ اچھا، یہاں پر ابھی میں یہ ابھی مجھے ہاتھ ریز تو نہیں نظر آئے، لیکن اگر کوئی بھی اگر اپنا ہاتھ ریز کرتا ہے اور وہ بات کے اندر گفتگو میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ایک جو ہیں نوشین سومرو ہیں، اگر کوئی اور اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہے پلیز تو وہ ان میوٹ کر لیں اپنا مائک۔ جی 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 ہم جی جی ہم جی اور تھا۔ اچھا، آپ ایسے کریں کہ شمیلہ ہیں جن کا مجھے کافی دیر سے ان کا کیمرہ بھی نظر آیا ہے، اگر وہ ایڈ کرنا چاہیں۔ اچھا، یہیں پر ہم جو ہے اسی کے جی کوئی ہاتھ اگر ریز ہو رہے ہوں، کوئی بات کرنا چاہے پلیز۔ السلام علیکم۔ جی، خانے وال سے، جی جی بولیں۔ یہ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے خانے وال سے بسم اللہ کا، وہ کائنڈلی اگر اپنا ان میوٹ کر لیں مائک۔ جی بسم اللہ، اگر آپ ان میوٹ کر لیں، یا جو شمیلہ اسلم ہے وہ ان میوٹ کر لیں کائنڈلی، بشا ہیں سیپ سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مائک ان میوٹ کریں تاکہ۔ السلام جی علیکم جی، بشرا بات کریں، بشرا تبسم آزاد کشمیر سے۔ جی جی بشا جی پلیز۔ جیسے کہ بات ہوئی ہے یہ ہمارا ایس ڈی جیز 3 پوائنٹ پہ اچھی صحت اور بہتر زندگی، ہمارے موسٹلی جو دیہات ہیں اگر اس طرف توجہ دی جائے کہ وہاں پہ خواتین کو جو اچھی صحت کی مالک نہیں ہوتی، وہ وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ جب اچھی صحت ہوگی تو پھر بہتر زندگی گزار سکے گا انسان۔ خاص طور پہ ہماری خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اچھی خوراک نہیں دی جاتی، اچھی خوراک نہیں دی جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو غربت ہے، دوسرا جو اچھی خوراک نہ ملنا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خاتون جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن تقسیم کرتی ہے کھانے کو، وہی تقسیم کرتی ہیں، لیکن موسٹلی دیکھا جاتا ہے اگر چوزا پکا ہو، چکن کا پیس جو ہے سب سے اچھا پیس ہے، اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خاوند کھائے، یہ میرا بیٹا کھائے، یہ میرا بھائی کھائے، کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ دوسری بات ہے غربت، اچھا کھانا، اچھی خوراک، اچھا لباس نہیں ملتا، تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ کی طرف ہم جائیں تو میرا خیال ہے کہ مواقع ملے جائیں اچھی صحت پانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کہ وہ خواتین کی طرف متوجہ ہوں کہ ان کو لیولیہوڈ، انٹرپرائز، بزنس میں ان کو مساوی حقوق دیے جائیں، جیسے کہ ہماری گورنمنٹ اعلان تو خواتین کی ترقی کے لیے اتنا
صرف بات نہیں ہوتی. اور یہ جو جتنے بھی ہے ہمارے رولس ہیں سارے گورنمنٹ پاکستان کتنے نمبر پہ ہے ہم سب کو پتا ہے. 2 ہم نے کرنا ہے سب کو. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس چیز کو کر سکیں گے. تھوڑی سی اگر ہمارا ساتھ گورنمنٹ بھی دے, ہمارا پاکستان ہمارا آزاد, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گولز ہیں یہ کافی حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہماری 6 ماہ کے بعد میٹنگز ہوتی ہے, تو میں نے یہ کویسچن اٹھایا تھا کہ ہم نے کتنے گولز اچیو کر لیے ہیں اور کتنے باقی رہتے ہیں. تو زبانی کلامی تو انہوں نے تقریباً کافی جو گولز تھے ہمیں بتایا کہ اتنے اچیو کر لیے, لیکن میرا خیال ہے گراؤنڈ پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو میں نے کرنی تھی. تو تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ بشرا. آگے اگر کائنڈلی جو ہیں بسم اللہ اگر اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر لیں, اگر وہ موجود ہیں اور اگر وہ میری کائنڈلی بات سن رہے ہیں تو وہ ان میوٹ کر سکتے ہیں. جی شمیلا اسلم آپ کر لیجئے گا پلیز, کیونکہ ان کا شاید کوئی مسئلہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شمیلا اسلم, میں ایکس ایم پی ہوں وہاڑی سے, اور میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں وومن ونگ PMLN کی. سب سے پہلے تو میں سائمہ بطول کے بارے میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ گراس روٹ لیول سے اس نے سٹارٹ کیا اور آج نیشنل لیول پہ اس کا نام اور کام دونوں جانا جاتا ہے, تو وہاڑی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں, یہ اپنی سوچ سے, اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہیں. جیسے سائمہ نے بات کی تھی اپنی, میں نے ایز اے یونین کونسلر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, اور جب میں ووٹ مانگنے نکلتی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ کسی کالج میں پڑھائیں, آپ کن فضول کاموں میں پڑ گئی ہیں. اور اس کے باوجود میں نے اپنے حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. میں نے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی الیکشن لڑا, اور میں 2 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اور پبلک سیفٹی کمیشن کی ممبر بھی رہی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوچ ایسے چینج ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس فارم اٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ نادرا کے آفس میں گئی تو گاؤں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا فارم غلط اٹیسٹ ہے, دوبارہ کروا کے لائیں. میں نے بڑے فخر اور خوشی سے کہا کہ لائیں بابا جی, میں آپ کا فارم اٹیسٹ کر دوں. بابا جی نے انتہائی روڈلی میرا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگے جا میں بڑھیاں کو نو فارم اٹیسٹ نہیں کراندا. وہ وقت تھا کہ جب ایک عورت سے فارم اٹیسٹ کرانا معیوب سمجھا جاتا تھا. یہ میں 2002 کی بات کر رہی ہوں. اور پھر ایک وہ وقت آیا, میں 2 دفعہ MPA رہی ہوں, اور لوگ خوشی سے آپ کا کردار دیکھتے ہوئے, آپ کا سوچ دیکھتے ہوئے, اور آپ کا یہ عمل دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے لیے کس حد تک کارآمد ہو. دوسری بات ہے قوانین کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے بہت سے قانون بنتے ہیں جو انتہائی جو ہے ہمارے لیے کارآمد کہیں سے ہمیں نظر نہیں آتے. میں نے بھی 12 فروری کے حوالے سے 2009 میں ایک قرارداد پیش کی تھی, اور مجھے اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی یہ قرارداد منظور ہونے کی صورت میں آپ جانتی ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے پاکستانی خواتین کا دن بن جائے گا. میں نے کہا جی میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی, کیونکہ ہم عالمی سطح پہ جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مسائل ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جب دا پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ اسمبلی میں پیش ہوا 2016 میں, تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کی ممبر تھی. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب کڑا پہنانے کی بات آئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم لوگ قانون اپنی سوچ کے مطابق بنا دیتے ہیں مگر اپنا علاقائی کلچر نہیں دیکھتے. ضروری نہیں جو قانون اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے وہی ساؤتھ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہو. ہماری روایات, ہمارا کلچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس لیے قانون بنا دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انہیں امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور جب تک ہمارے قوانین سخت نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ہم سب خواتین کو مل کر اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے ایک بات کہی تھی
پھر میڈیا میں خواتین کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتی ہیں اور اپنی آواز ان اداروں تک اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور پاکستان کا قانون انہیں کس حد تک کہاں تک رسائی دیتا ہے. اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں وومن کرائسس سینٹر وہاڑی کی چیئرپرسن بھی رہی ہوں, تو وائلنس کی ریشو تو ہر جگہ ہی بہت زیادہ ہے. تو بہتر ہوگا کہ ہم سب خواتین مل کر اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس میں مزید تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اچھا اس کے ساتھ ہی مجھے ان کا بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے, بسم اللہ ارم صاحبہ کا خانیوال سے ہیں, تو اگر کائنڈلی وہ بولیں تو. جی جی بسم اللہ. असांखे त जॉइन ई असांखे करणो ई नथो पए. जी मैम नबीला, मैं आ गई हूँ वापस, मैं बात करूँ? جی 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 پلیز پلیز. آپ کا کیا بنا کنیکشن کا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 3:30 پہ لائٹ جاتی ہے, تو وہ جیسے ہی اس کو موبائل ڈیٹا پہ کیا تو کیونکہ سمز آف کی ہوئی تھی نا, تو وہ پھر کال اور وہ سب شروع ہو گیا. جی پلیز آپ کنٹینیو کریں سائمہ. بات کر رہے تھے ایس ٹی جیز کی اور ڈفرینٹ فگرز کی اور سچویشن کی. تو دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں, جیسے ابھی میڈم شمیلہ بھی بات کر رہی تھی, شکریہ میڈم انڈورس کرنے کے لیے, ایکنالج کرنے کے لیے. تو آپ کے ویمن کرائسس سینٹر کا اور جو آپ کی اور ایم این اے صاحبہ کی کاوشیں ہیں اس کا میں ذکر شروع میں جی سائمہ. मामा के सॾु करे रहो ॾे इसरा. یہ کوثر صاحبہ کا بند اگر ہو جائے تو بہتر ہے. جی اچھا, میں نا ابھی ان کا تھوڑا سا ٹیکنیکل کوئی مسئلہ آ رہا ہے. سائمہ کا تو خواجہ زاہد صاحب ہیں. جی خواجہ جی جی زاہد صاحب. جی 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 بولیں. آواز نہیں آ رہی؟ جی تو جی میں پہلے یہ کہہ نہیں آ رہی تھی, تھی. اگر ہم اپرچونٹیز کی بات کریں تو پاکستان, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں قوانین کے حوالے سے خواتین کو ہمیشہ بہت ساری اپرچونٹیز قوانین بننے کے حوالے سے بہت ساری ملی ہیں. خاص طور پہ دیکھیں کہ پاکستان پہلا ایشین کنٹری ہے کہ جہاں میں 2010 میں ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ جو ہے وہ آیا. اور اس میں بھی میں آپ کو ایک خاص بات جو اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بتاؤں گی, وہ یہ کہ ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ جب آیا تو پنجاب میں دفعہ 509 کے تحت پہلا پرچہ جو ہے وہ اسی ڈسٹرکٹ وہاڑی کی تحصیل میلسی میں کروایا گیا. تو یہ بھی ایک مطلب امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو پہلی کاوش اس کے لیے ہوئی وہ بھی ڈسٹرکٹ وہاڑی میں ہوئی. تو یہ قانون ہمارے پاس موجود ہے, لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں تو پچھلا کچھ عرصہ میں سدھار نے جب یہ کام شروع کیا کہ ہم دیکھیں کیا اس قانون کے تحت جو ہے وہ جتنی بھی کمیٹیاں بننی تھی ہر ادارے میں وہ موجود ہیں یا ان کے نام آفیسز میں, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مناسب جگہ ہے وہاں پہ آویزہ ہونا ضروری ہے, تو وہ ہمیں کہیں بھی نہیں دکھتے. پھر اس کے بعد یہ کہ صوبائی محتسب پنجاب کا جو ہے وہ پورا ادارہ وجود میں آیا اس قانون کے بعد. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہم خواتین کے لیے, لیکن ہمیں نہ ان اداروں کا ہماری عام عورت کو نہ پتہ ہے اور نہ ہی ہم اس کو یوٹیلائز کر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی محتسب پنجاب کے ساتھ مل کے ہم نے وہاڑی میں بہت سارے اس طرح کے اویئرنیس سیشنز بھی کروائے. پھر اس کے بعد 2021 میں جو انہیریٹنس ایکٹ ہمارا آیا, کتنا خوبصورت یہ ایکٹ ہے کہ کوئی بھی عورت جائیداد میں اپنے حصے کے لیے ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن دے کے بغیر کسی حل و حجت کے اپنی جو جائیداد میں حصہ ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی جیسے پودا نے سرکل کے ساتھ مل کے یا جیسے آج کی ہماری میٹنگ ہے, بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہماری خواتین کے پاس ہیں. وہ دراز پہ ابھی ریسنٹلی پودا نے ہماری ایک ٹریننگ کروائی ہے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے نام سے سرکل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے. تو اس طرح کی بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہماری خواتین کو حاصل ہیں, بس وہ سب کی ایکسیس میں نہیں ہے
اور اس تک جو ہے وہ ہر عورت پہنچ نہیں سکتی. اور اگر ہم مشکلات کی بات کریں تو صبح میری اپنی ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری خواتین جو ہے وہ پڑھنا بھی چاہتی ہیں, پڑھتی بھی ہیں, اور شاید اب مردوں سے بہت آگے ہیں. اگر ہم کسی بھی یونیورسٹی کے ریزلٹس کو اٹھا کے دیکھیں یا کہیں بھی ہم خواتین اور مردوں کا کمپیریزن اس سینس میں کر لیں اگر کہ بچوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں یا بچیوں کے, تو ہمیں موسٹلی بچیاں جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں جو ہے وہ آگے دکھتی ہیں. لیکن بچیوں کے لیے پھر وہی مسائل جو آتے ہیں کہ اگر ہم سے یونیورسٹیاں دور ہیں تو بچیوں نے وہاں تک جانا کیسے ہے. اگر یہ لاہور, اسلام آباد, بڑے شہروں میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہاں رہنے کے ایشوز ہیں. اس طرح سے ویمن ہاسٹلز نہیں ہیں, گرلز ہاسٹلز نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارا وہاڑی جو ہے اس حوالے سے پھر دوبارہ خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. تو لیکن بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں. اسی طرح اگر میڈم سلائیڈز پہ آئیے گا. جی ایک منٹ, یہ ذرا چیک کر لیں کائنڈلی سلائیڈ. میں دیکھ رہی ہوں جی. آگے پیچھے 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 پولیس اسٹیشنز اور اس کی فگرز تھے تھوڑے. جی جی. تو ابھی ہمارے پاس بہاڑی میں جو ہیں وہ 22 پولیس اسٹیشنز ہیں, اور ان 22 پولیس اسٹیشنز میں اگر آپ سب لوگ اس میڈم نبیلہ کی اس پہ اگر اسکرین پہ غور کریں تو اس ایک سال 2022 میں جو بچوں کی کڈنیپنگ اور چائلڈ کے جو کیسز رپورٹ ہوئے, یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے, تو ان کا نمبر ہے 72, اور یہ ایک ہیوج نمبر ہے اور یہ ایک الارمنگ اور ہاریبل سچویشن ہے. اور چائلڈ ابیوز کے جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 78 ہیں. ہیرسمنٹ کیسز جو رپورٹ, یہ وہ والے کیسز ہیں جو یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے ڈی پی او آفس سے میں نے لیا ہے اور کل ہی ابھی لیا ہے, نیو جو کمپائل ہوا ہے وہ والا یہ ڈیٹا ہے. تو 1227 کیسز جو ہیں وہ ہیرسمنٹ کے رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم رپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں یہ وہ فگرز ہیں جو ہمارے سامنے آگے, جو ڈپارٹمنٹ کے سامنے آگے, اور آپ سوچیں کہ وہ سچویشن اس سے بھی کتنی زیادہ الارمنگ اور ہاریبل ہوگی جو بیہائنڈ دا اسکرین ہے. اور اس کے بعد ہماری جو ابھی تک کی ڈسٹرکٹ بہاڑی میں خواتین ووٹر رجسٹریشن ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 8,48,464 ہے, اور جو کہ مردوں کے مقابلے میں کافی کم ہے. اور مردوں کی جو ہے وہ اگر آپ اسی اسکرین پہ دیکھیں تو 10,25,390 ہے. اور جو لاسٹ الیکشن ہمارا یہاں ہوا ہے تو ڈسٹرکٹ بہاڑی میں خواتین کا جو ووٹ کاسٹنگ کا جو ٹرن اوور تھا وہ 44% رہا. اس کے علاوہ یہ کہ خواتین کی صحت کی سچویشن جو ہے وہ کافی بری ہے ہمارے علاقوں میں. ابھی بھی جو ہمارا دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ کے کیبیز کے ہمارے کھادر برانچ کے علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بٹا سٹا, کم عمری کی شادی, یہ رواج بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ میڈم آج کل جو سب سے زیادہ ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ میرے پاس سدھار میں بھی جو کیسز جو آ رہے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں, ابھی کوئی 5 سے 7 ایسے کیسز ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہوئی 10-10, 20-20 سال ہو گئے شادیوں کو, کسی کے 5 بچے ہیں, کسی کے 6 ہیں, کسی کے 4 ہیں, کسی کے 7 ہیں, اور اب جا کے ہسبینڈس کو ان کی کسی اور سے فرینڈ شپ ہوئی اور وہ بیویاں جو ہیں آدھے بچے اپنے پاس رکھ لیے, آدھے بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے پاس بھیج دیے. اس طرح کا میں آج کے پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی, اور میرا آپ سب سے سوال بھی ہے اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں کہ اس طرح کے کیسز کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو مرد اس سطح پہ نو ڈاؤٹ کے رائٹ ہے 4 شادیوں کا, لیکن یہ ہمارا قانون بھی ہے بچوں کا خرچہ لگا دے. ہماری عورت بیچاری بہت رلتی ہے, بہت ذلیل ہوتی ہے. 5 سے 7 کیسز اس وقت ہمارے پاس سدھار کے پاس موجود ہیں کہ کسی کی شادی کو 10 سال ہوئے, کسی کی 12 سال, کسی کی 22 سال, کسی کی 25 سال, لیکن وہ کیا ہے کہ کوئی 6 بچوں کے ساتھ, کوئی 7 بچوں کے ساتھ, بندوں کو کوئی اور نئی عورت پسند آ گئی, وہ شادی کر کے گھر لے آئے. وہ بیویاں بیچاری اب اس عمر میں جا کے
وہ اپنے بچوں کی کیئر ٹیکر بنے یا وہ والدین کے دروازے پہ آ کے بیٹھے یا وہ اپنی ارننگ کرے. یہ ایک بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. اس پہ مجھے بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے ان کیسز کو ڈیل کرنا ہے. وکلاء سے بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے بڑے اچھے وکلاء دوست بھی ہیں جو اس پہ کرتے ہیں, لیکن اگر ان بچوں کے خرچوں کا کیس فائل کرتے ہیں تو بندے کہتے ہیں جیل کاٹ لیں گے, اس کو پیسے نہیں دینے. تو ہمارے قانون کے حوالے سے یا آپ سب لوگ مجھے اس پہ کائنڈلی ضرور گائیڈنس جو ہے وہ دیں. ابھی جی ایک سوال میرا آپ سب لوگوں سے ہاں جی, ہے. ابھی ہمارے ساتھ نا خواجہ زاہد ہیں, ایڈوکیٹ ہیں اور پودا کے ساتھ جو ہے بہت عرصے سے منسلک بھی ہیں, اور جو ہمارا لیگل فرنٹ ہے وہ خواجہ صاحب نے سنبھالا ہوا ہے. اگر وہ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ابھی سینیریو بن رہا ہے, کہ جس طرح وہ سائمہ بتا رہی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ کافی سالوں پرانا ہو گیا ہے, لیکن اس عمر میں جا کے جو ہے خامند یعنی کہ 15-20 سال کے بعد جا کے کوئی دوسری شادی یا کسی دوسرے تعلق میں جا رہے ہیں اور بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں یا الگ کر رہے ہیں, تو اس عمر میں وہ کیا کریں؟ السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو نا ایک بات جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے نا, یہ جو ریاست جسے ہم کہتے ہیں, یہ پوری عوام کے مجموعے کا نام ہے. اور جب ہم پوری عوام کی بات کرتے ہیں تو یہ 23 کروڑ کا ملک ہے, تو اس میں نصف آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے. تو یہ جو ریاست کی تعریف میں پوری آبادی میں نصف خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی فیور کی بات نہیں کرتے کہ ہم ریاست سے کوئی فیور لے رہے ہوتے, یہ ان کا اپنا حق ہوتا ہے. تو ایک بات جو آج کے ٹاپک کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ویمن گرلز چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز. تو ماشاءاللہ تمام خواتین نے, سائمہ بطول صاحبہ نے بھی اور جو ہماری ایم پی اے صاحبہ انہوں نے بھی تمام معاشرتی پہلو تو اس کے اجاگر کر دی ہیں. میں تھوڑا سا نا اس کے جو آئینی حقوق بنتے ہیں خواتین کے ان پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جب آرٹیکل 32 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مقامی حکومتوں کے نظام میں عورتوں کے لیے مخصوص نشستوں کا اسپیشل انتظام کرے. یہ عوام کا فیصلہ ہے, یہ عوام نے فیصلہ کیا ہے, یہ ریاست کے آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کی کوئی فیور نہیں ہے, اس پر ضرور امپلیمنٹ ہونی چاہیے, ان پر بات کرنی چاہیے. پھر آرٹیکل 34 یہ کہتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں عورتوں کی اس میں مؤثر شرکت کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاص اقدامات اٹھائے, اسپیشل پروویژنز پیدا کرے, اسپیشل میئرز لے. پھر آرٹیکل 35 یہ کہتا ہے, جس طرح ابھی میری ایک میں نے بات کی ہے, کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی, خاندان, ماں اور بچے کا تحفظ کرے. یہ آرٹیکل آئین کا ہے, یہ کسی قانون یا کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کا نہیں ہے, یہ کسی قانون جو ہوتے ہیں ان کا نہیں ہے. یہ آئین کہتا ہے کہ ریاست شادی, خاندان, ماں اور بچے کا تحفظ کرے گی. آرٹیکل 25 سے تو آپ سارے واقف ہیں کہ جنس کی بنیاد پر کسی میں کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا. تمام شہری جو ملک ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں, اور قانون کی نظر میں ان کو تمام کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. اسی آرٹیکل 25 کی سب کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ حکومت کا یہ اختیار ہے کہ خواتین کی بہتری کے لیے وہ اسپیشل قوانین بنا سکتی ہے. تھوڑا سا ہم ہوپ فل بھی رہیں, اتنی مایوسی والی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے بہتری کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور ادارے بھی بن رہے ہیں, جس طرح نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ہے. اسی طرح یہ سارے صوبوں میں صوبائی کمیشن آف دی اسٹیٹس فار ویمن ہے. اسی طرح جو ابھی ہماری سائمہ بطول صاحبہ نے بات کی ہیرسمنٹ ایکٹ کے متعلق, تمام صوبوں کے اندر
वफाकी और सूबाई मोतसिब खवातीन हैं जो सिर्फ खवातीन की हैरसमेंट के केसेस को सुनती हैं, और साथ ही अब उन मोतसिब खवातीन को ये भी इख्तियार दे दिया गया है कि अगर किसी खातून को उसके विरासती हक से महरूम किया जाए तो इन्हीं मोतसिब खवातीन को वो दरख्वास्त दे सकती हैं। इसी तरह अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के लिए स्पेशल कोटास मुकर्रर किए गए हैं, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और मुख्तलिफ सुपीरियर सर्विसेज में भी। अभी हम ये देखने में आपने देखा होगा कि हमारी जो आला सर्विसेज हैं जिन्हें हम CSP ऑफिसर्स कहते हैं, उनमें आपको खवातीन की काफ़ी तादाद नज़र आती होगी। 10% तो अब वो कम से कम सुपीरियर सर्विस में आला ओहदों पर फाइज हो सकती हैं। ये भी देखें, हमें भी बड़ा फख्र होता है अपने ज़िला के लोगों की बात करके। अभी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक खातून जज एलिवेट हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के अंदर तो अब उनकी काफ़ी नुमाइंदगी सारे सूबों में है। एक बहुत बड़ा फील्ड है जो अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखें बात, जिस तरह मैडम नबीला भी बात कर रही थी, ये जो IT का सेक्टर है, हमें इस खवातीन को खुद से ट्रेनिंग लेके, स्किल लेके, एक IT का बहुत बड़ा वेन्यू है जिसमें खवातीन काम कर भी रही हैं और उनको ट्रेनिंग लेके अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बैंकिंग में बहुत आप देखते होंगे कि खवातीन काम कर रही हैं, बैंकिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में आप ये देखें, हमें सबसे पहले हमारी पौधा की कॉन्फ्रेंस की हमेशा से ये रेजोल्यूशन रही है कि किसान खवातीन को लीगल स्टेटस दिया जाए। जिस तरह दूसरे लोग काम करते हैं, जिस तरह मजदूर हैं, उनके कवानीन हैं, इनको भी फार्मल सेक्टर में लाकर इन खवातीन को भी लीगल स्टेटस दिया जाए ताकि वो तमाम बेनिफिशियरी स्कीम्स जो हैं उन्होंने को हिस्सा मिले। तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस की सारी बात उन्होंने की। तो अभी जो पर्टिकुलर केस की उन्होंने बात की है, ये यकीन माने कि ये एक माशरती अलमिया है कि अभी तक जो है हम मर्द हजरात इसको मिस यूज करते हैं। कानून तो मौजूद है, लेकिन अगर कोई भी आदमी अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करता है तो ये काबिले सजा जुर्म है। ज़हन में रखें, अगर कोई भी आदमी अपनी पहली बीवी से या यूनियन काउंसिल की इजाजत के बगैर, याद रखें जो मकामी यूनियन काउंसिल होती है उसकी भी इजाजत के बगैर वो दूसरी शादी करता है तो वो काबिल सजा है। लेकिन इससे वो एक जो खातून जिसने 20-25 साल साथ गुजारे हैं उसका तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं बनती। वो कानून तो या अदालतें तो वही सजा देगी या वही फैसला करेगी जो कानून के अंदर दर्ज है। हाँ, उनको इतना बेनिफिट जरूर होता है कि वो अपना अलहदा रिहाइश क्लेम कर सकती हैं। कोई खामद ये नहीं कर सकता अगर उसने दूसरी शादी की हो तो वो मजबूर करे दोनों बीवियों को कि वो एक ही रिहाइश में रहें। वो अपनी अलहदा रिहाइश क्लेम कर सकती हैं। अगर उनका हक महर पे नहीं है तो वो फौरी तौर पर हक महर पेबल हो जाता है, बाकी वही खर्चा हो जाता है। लेकिन आगे वाली जो बात वो ये कह रही थी कि एक आदमी है वो कहता है मैं जेल तो चला जाऊंगा, खर्चा नहीं दूंगा। तो ये एक हमारा माशरती अलमिया है और हमें माशरा में ये बात जरूर इसको बल करना चाहिए कि खातून के साथ जो अच्छा सलूक है और खुसूसन बीवी के साथ और खुसूसन उसके बच्चों की माँ के साथ, तो ये हमें इस पर तवज्जो देनी जरूरी है। एक और बात जो बड़ी जरूरी है वो ये है कि देखिए अभी हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन को जो अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं उसमें ना एक अर्ली मैरिजेस का बहुत ज्यादा रोल हो रहा है कि हमारे यहाँ अभी भी जो शादी है वो 16 साल 15 साल 17 साल की उम्र में लड़कियों की कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि उनकी तालीम अधूरी रह जाती है, उनकी सेहत कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारे मसाइल, हालांकि इसके बारे में कवानीन हैं, कवानीन भी, लेकिन उसमें भी जरा ज़हन में रखें कि वही माशरती बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन पर भी माशरती दबाव इतना होता है कि वो अर्ली मैरिज को रोकने के लिए
मौसर कवानीन साजी करती ही नहीं है। सिर्फ सिंध के अंदर ये हुआ है कि उन्होंने लड़की की उम्र भी 18 साल रखी है और लड़के की उम्र भी 18 साल रखी है। पंजाब जैसे जिसको हम बड़ा इनलाइटेड और बड़ा एजुकेटेड प्रोविंस कहते हैं, उसमें भी ये उम्र लड़की की 16 साल है और लड़के की 18 साल है। और बाकी बलूचिस्तान और सूबा सराद में तो शायद अभी दोनों में ये कवानीन बने नहीं है। तो ये खुद से सोचें कि हमारे मुल्क के अंदर अगर बच्चियों की शादी जल्दी उम्र में कर दी जाएगी तो उनके लिए आगे जिंदगी गुजारने में कितने चैलेंजेस हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को भी हमने उजागर करना है और हमने खुद से अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। लॉ फील्ड में अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि फीमेल लॉयर्स और मोर मतलब ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं बनिस्बत अब मेल लॉयर्स के। और अब लोगों का फीमेल लॉयर्स की तरफ भी काफी रुझान है। फिर इसके अलावा वो जुडिशरी में जा सकती हैं और और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें वो अपना काम कर सकती है। बैंकिंग है, टीचिंग, तो आप यकीन शुरू से ही खवातीन ने अपने लिए एक शोबा चुना हुआ है टीचिंग। तो टीचिंग से अब हट के भी आप काम कर सकते हो। कवानीन भी मौजूद हैं, अब इदारे भी मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं तमाम ख्वातीन को बहुत दाद देता हूँ, तमाम ख्वातीन तंजीमों को बहुत दाद देता हूँ, इस सुधार को बहुत दाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अपने ज़िलों में अपने हद तक ख़वातीन की बेहतरी के लिए जो जद्दोजहद वो कर रही हैं और इन चैलेंज के साथ जिस तरह निपट रही हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं MPA मुस्लिम लीग जो है जिनकी कावज से वो कौमी दिन बराए ख़वातीन बना, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आपने कहा है कि काफी सारे जो कवानीन है मौजूद हैं और खवातीन जो हैं उनसे मदद ले सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें होलिस्टिकली, खवातीन देखें अपने मुआशरे में जो कि एक पिदरसरी समाज में रहती हैं, तो वहाँ पर जो बेपनाह रिसोर्सेज हैं वो उनके इस्तेमाल में नहीं होते। तो जैसे साइमा ने शुरू किया कि उन्होंने जब शुरू में काम शुरू किया था तो उनको सुनने में आया कि बेटी का खाया रेत में और बेटे का खाया खेत में। तो ये एक जो हमारा मर्दाना बालादस्ती का समाज है या पेट्रियार्कल सोसाइटी आप कह लें, या जहाँ पर माइंडसेट ऐसा है, वहां पर जो बहुत सारे लॉज हैं उनकी आगे इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका इतलाक है। अब बीवी की जो इजाजत है उसके बगैर शादी नहीं हो सकती, लेकिन बेपनाह जो ऐसे इंस्टेंसेस हैं वो हो रहे हैं। तो उसके हवाले से भी मेरा ख्याल है काफी सारा शऊर और आगाही बढ़ाने की जरूरत है कि कहाँ पर और कैसे वो खुद को इस तरह के आने वाले चैलेंज से महफूज रख सकती हैं खवातीन। तो मेरा ख्याल है कि अगर ख्वाजा साहब भी एग्री करें तो जो खवातीन का जो निकाह नामे का जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, उसको वालिदैन को अपनी बच्चियों के हक में करने के लिए उसको पढ़ के और उस वक्त लिखना बहुत जरूरी है, ताकि वो उनके जो आने वाले, ये एक मुआहदा है ना, ताकि जिसमें वो अपनी बच्ची के और उसके खानदान की जो प्रोटेक्शन है उसकी जमानत ले सकें। तो एक डॉक्यूमेंट अच्छा सा भरें और उसके शुरू में ही, ताल्लुक के शुरू में ही आप उसके जो हकूक हैं उसकी कुछ बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिस्मिल्लाह इरम साहिबा का हाथ बुलंद है मेरी स्क्रीन पे, तो अगर कुछ ऐड करना चाहें प्लीज, अगर वो अपना माइक जो है अनम्यूट करें अगर वो मौजूद हैं तो। वाजिद जी अगर मैडम। उनकी मदद कर दें, अगर उनका हाथ बुलंद है, मुझे अंदाजा नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई और है जिन्होंने ऐड करना है, जैसे साइमा है,
वो अगर जी, उनका मौजूद है तो unmute है। kindly- जी साइमा, अच्छा जी, आपका क्योंकि दरमियान में मैं काफी कनेक्शन की वजह से बोल मसला रही था। हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी कौन? हाँ जी, आप अस्सलाम कौन बोल वालेकुम। रहे हैं? इस वक्त मैं कौन बोलना चाह रहा है? मैं उम्मे कुलसूम बात कर रही हूँ जी मुजफ्फरगढ़ उम्मे से। कुलसूम जी, आप पहले बोल लें, उसके बाद जी जी साइमा जो है वो जारी रखती जी हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा था और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। जैसे कि साइमा ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बिहारी के हिसाब से और अपने तमाम कल्चर के हिसाब से उन्होंने दी है। और मैं साइमा को बहुत टाइम से जानती हूँ। साइमा बहुत ही मेहनती और माशाल्लाह एक्सपर्ट है अपने मामलात में। और इसी तरीके से फिर अभी बात हमारी शमीला असलम साहिबा ने जो की, हमारी दोस्त हैं, एमपीए हैं रही हैं और मेंबर जिला काउंसिल भी रही हैं ये। और फिर आखिर में जब जाहिद साहब ने बहुत सारी चीजें और लाज के बारे में बात की है, मैं समझती हूँ इन तमाम चीजों का जो रब्त था वो बहुत ही खूबसूरत था और हमें भी सीखने का मौका मिला। बिल्कुल सेम मैं, क्योंकि जो शमीला कह रही थी कि अपर पंजाब के मामला कुछ और हैं, साउथ पंजाब के इश्यूज कुछ और हैं। जब प्लानिंग होती है तो वो कुछ और एंगल पे हो रही होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो फिर वहां पर वैसी चीजें हमें नहीं मिल रही होती। तो वाकई में कवानीन जो बने हैं हमारे, तो बहुत सारे लोग ऐसी हैं, बहुत सारी बच्चियां, खवातीन जो इन लॉज को नहीं जानती। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि उन्हें इन लॉज की अवेयरनेस होनी चाहिए। इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कितने परसेंटेज में, कब 20-25% होंगे लोग जिनको पता होगा, लेकिन इसके अलावा लोग नहीं जानते। तो इस तरह की जो आप लोग आगाही दे रहे हैं पौधा वेबिनार के हवाले से, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे पाकिस्तान की उन खवातीन बहनों के लिए जो काम भी कर रही हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी हैं, काम को आगे फैलाने में अपना किरदार भी अदा कर रही हैं। तो बस मैंने सिर्फ यही कमेंट्स थे कि आज के सेशन के हवाले से एक खूबसूरत वेबिनार था आज भी, और आज जितनी इंफॉर्मेशन मिली है इंशाल्लाह हम भी, जाहिर बात है, पौधा के प्लेटफॉर्म से आगे इनको बढ़ाने में आगे साथ साथ रहेंगे। तो तमाम मेरी बहनें जो सुन रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नबीला टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी मैं रानी रंजीता वही बात कह रही कर थी, हाँ जी, कि अभी ना अगर हम थोड़ा सा इसी साइमा से हम रैप अप करा लें, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो कनेक्शन की वजह से कुछ रही डिस्टर्ब, तो वो रैप अप अच्छा कर लें जल्दी। उसके बाद हम सॉल्यूशंस और बाकी आपके जो कमेंट है वो मांग लेते हैं, ठीक है? चलें। रानी बहुत वहीदा शुक्रिया। का सबको सलाम पहुंचे। जी जी बहुत शुक्रिया रानी आपा। जी आप बताइए साइमा, ताकि हम ना फिर आप अपना जो रैप अप। सेकंड लास्ट स्लाइड जो है ना उस पे काइंडली चले जाएं, सेकंड जी लास्ट मैं पे। 1 मिनट जी। पता नहीं ये क्यों नहीं जा रही, सेकंड लास्ट ना, देखिएगा। नहीं और आगे मैं बता दूंगी आपको जहाँ जी पे स्टॉप कर। जी ये वाली नहीं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर, इससे पीछे वाली, ये वाली। जी तो आज के टॉपिक में जैसे हम एसडीजीज को देख रहे थे, तो इसमें स्लाइड में शो हो रहा है कि पाकिस्तान जो था 193 कंट्रीज में, जब पाकिस्तान में ने भी एसडीजीज को इंडोर्स कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो 2016 का अगर हम फिगर देखें तो 2016 में पाकिस्तान 193 कंट्रीज में 115वें नंबर पे था। और फिर मजीद वक्त गुजरा तो 2017 में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 117वें नंबर पे आ गई, और फिर 2018 में 122वें पे, और 2019 में जब हम कोविड को भी फेस कर रहे थे उस वक्त हमारी सिचुएशन जो है वो हम 130वें नंबर पे खड़े थे। और अभी कोविड के बाद जो फाइनेंशियल इश्यूज आए, जो इकोनॉमिकल इश्यूज आए उसमें, और अब उसके बाद जो है फिर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी अनसस्टेनेबल और अनसर्टेनिटी का शिकार रही, उससे क्या सिचुएशन होगी अभी करंट की जो 2023 की या 22 की भी अगर हम बात करें, और उसके बाद जो हमारे पूरे पाकिस्तान में डिजास्टर ने, फ्लड ने जो तबाहियां मचाई हैं, उसके बाद हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसमें जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मेरी बहनों का, मोहतरमा उम्मे कुलसूम सियाल साहिबा का, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया।
تو اب یہ وقت ہے ہم اپنا ایک نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج اس سال کا پہلا ویبینار ہے. ہم اپنے آپ سے بھی عہد کریں اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کچھ اس طرح کا لاہے عمل ہم جو ہے نا وہ ترتیب دیں کہ یہ سال جو ہے اس کو ہم اپنا نصیب خود لکھیں. جو قدرتی آفات ہیں ان سے ہم نہیں لڑ سکتے, ہم اپنا نصیب خود لکھیں. ہمیں یہ جو ہم 2019 میں 130ویں نمبر پہ تھے, اس سے ہم کچھ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اوپر لے کے آئیں. میڈم آخری سلائیڈ پہ تھوڑا سا جائیے گا, میں وہ ریزولوشن شو کرانا چاہتی ہوں جو کہ آپ ہمارے بتائیے بہاری گا کے مجھے. لیے اس سے اگلے والی جی اس سے پیچھے, تھینک یو, سے پیچھے جی. یہ ہے وہ ریزولوشن جو محترمہ شمیلہ اسلم صاحبہ نے فروری 2009 میں پیش کی, اور اس کے تحت جو ہے وہ ہم عورتوں کا دن خاص طور پہ نوٹیفائی کر دیا پنجاب اسمبلی سے 12 فروری کو پاکستانی عورت کے دن کے نام سے. تو عورت کے حوالے سے میں یہاں پہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک شاعر کہتا ہے, اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, فقیروں کو عرفان ہستی نہ ہوتا, عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی, خدائی کا انصاف خاموش رہتا, سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. اور جو اپرچونٹیز, مشکلات اور جو ہماری ترقیاں ہیں, تو اس میں یہی کہوں گی کہ حالات جو ہیں مشکل ترین ہیں. بڑی اچھی باتیں خواجہ صاحب نے کی, لیکن میرا پھر وہی کوشچن ہے کہ اس سطح پہ جا کے ایک عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بوجھ بھی ہو, اور وہ ان بچوں کو کی خود رکھوالی کرے یا ان کے لیے کمانے نکلے یا ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرے. وہاں پہ آ کے وہ بالکل بے بس ہو جاتی, پھر ساری ڈیولپمنٹ وہیں رک جاتی ہے. لیکن ہم جیسے لوگ, ہم جیسے نوٹیبلز, ہم جیسے ایکٹیوسٹ جن کو سمجھ بوجھ ہے, ہم ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا, شکوہ ظلمت شب سے کہیں اچھا ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. تو میرا آپ سب میری دعا ہے آج کے ویبینار کو, اس دعا پہ میں اپنی طرف سے اختتام کروں گی سب کے شکریہ کے ساتھ, کہ چھڑکا ہے عجب زہر فضا میں کہ ابد تک, لگتا ہے کسی پیڑ پہ پتا نہ رہے گا, ہم پھول اگانے پہ آئے تو ایک دن اس روئے زمیں پہ کوئی صحرا نہ رہے گا. انشاءاللہ. اٹس اینڈ فرام مائی سائڈ. جی سائمہ بہت شکریہ. اچھا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ کی طرف لے کے جائیں, آپ کے جو کوئی سلوشنز ہیں. جی میڈم بسم اللہ, آپ ابھی بولیے گا, کہ ہمارے کوئی انفرادی سطح پر اور اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنا کنٹریبیوشن اس صورتحال کو بہتر بنانے میں. تشدد میں واقعی اضافہ ہوا بھی ہے, اور اس کی اب یہ ہے کہ شکلیں بہت بدل گئی ہیں. آن لائن ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ہے, بے شمار ایسا ہے جس میں جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ہو رہا ہے. اس میں بچوں کو اور بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے, اور یعنی کہ شعور کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے بچا سکیں. ابھی جو سب سے بڑا ابھی جو سب سے بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کا سارا انعام کا خاوند نے مثلا جو ہے اس کے ہاتھوں اس کا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے. تو ہمیں دیکھیں کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم انفرادی سطح پر, حکومت کی سطح کے اوپر کیا چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں, چیزیں بہتر ہوں, ہمارے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کے لیے ایک محفوظ ملک ہو, پاکستان محفوظ ہو ان کے لیے. آپ نے سائمہ جو بات کی کہ بچیاں اغوا ہو رہی ہیں, ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں, یہ صحیح بات ہے کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے جو آپ سنتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ جو بہت سارے ادارے ہیں وہ اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, کیونکہ بے شمار بچوں کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کا سرا کہاں پہ جا رہا ہے, وہ کیسز اینڈ کہاں پہ کر رہے ہیں, اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو ہم جانیں. جی بسم اللہ صاحبہ. تو اب ہم سلوشنز کی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا, پہلے تو معذرت, بہت سارے مسائل رہے. بہت ایکسیلنٹ سائمہ, ہمارے ہی
बच्ची है और माशाल्लाह से आज उसकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसे फील हो रहा था कि हमारे हाथों से तनावर दरख्त बन गए हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये समझती हूँ जो साइमा ने ब्रीफिंग दी, मैं उसमें 2-3 चीजों को आज देख रही थी। जिस अंदाज से साइमा ने अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल बयान की, मैं समझती हूँ कि पौधा को ये एडवांटेज भी जाता है कि उनके काफिले में हर डिस्ट्रिक्ट से खवातीन हैं और वो बातें जो शायद किताबों में नहीं नजर आती, नेट पे नजर नहीं आती, वो पौधा की वो खवातीन जानती हैं और वो बयान करती हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये मसाइल हैं, ये इश्यूज हैं, ये कामयाबियां। एक्सीलेंट। एक चीज ज़रई हवाले से जब मैं विहाड़ी को देखती हूँ तो बूरे वाला कपास के हवाले से बहुत अहम जगह है और वहां पर खवातीन का बहुत अहम किरदार है कपास की चुनाई में। हमें इसको भी शामिल करना चाहिए। दूसरी जो तजावीज की बात कर रहे हैं, देखिए मैम, हरासमेंट के केसेस बढ़ने की जब हम सूरत हाल देखते हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं कुछ, उसके दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि आबादी में भी बेहंगम इजाफा हो गया। जहां आबादी में इजाफा है तो इट्स मीन वो रिपोर्टिंग केसेस, सिनेरियो चेंज, मुख्तलिफ हवाला जात से वो सब चीजें हैं। लेकिन मैं इसमें समझती हूँ कि हमें जरूरत इस अमर की है कि हम जो लेजिस्लेशंस होती हैं उसके इम्प्लीमेंट के लिए जो इदारे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें अपनी न्यू जनरेशन, स्पेशली फीमेल्स जो स्कूल कॉलेज की बच्चियां हैं, उनको हेल्पलाइंस मुतारिफ करवाएं, वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ कराएं, उनको हरासमेंट एक्ट के हवाले से स्टूडेंट लाइफ में मुतारिफ करें, बजाय इसके कि हम ये ख्याल करें कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी तो फिर इनको ये इंफॉर्मेशन दी जाए। ये इंफॉर्मेशन और खास तौर पे निकाह नामे के हवाले से शराइत और जो बच्चों की केसेस है उसमें बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे फोकस करें। हम तो वालिदैन की बीइंग ए टीचर भी हम बच्चियों के साथ जिनसी हवाले से बात करने को मायूब समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को गुड टच, बैड टच और सीक्रेट टच के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो बात कर सकें और बयान कर सके। तो जब तक, और आखिरी बात, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस डिपार्टमेंट में एंटी वुमेन हरासमेंट सेल मौजूद है और हमारी फीमेल्स को उन हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है। एक तरफ तो एंटी वुमेन हरासमेंट सेल का पता चले, खवातीन को बताएं, दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट्स में खवातीन की तकर्रियों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि जब किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो, खातून के साथ ज्यादती हो, तो उससे उसकी वो रुदात पूछने के लिए तफ्तीशी खातून हो ताकि वो अपनी बात बयान कर सके। जब मेल कोई सवाल करता है तो वो 2-3 सवालात के बाद उससे वाइंड अप कर जाती हैं और फिर केस विदड्रॉ हो जाता है और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। एक्सीलेंट साइमा, आपने जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी की, आपका भी मैम बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रानी वहीदा साहबा आप बोले, फिर उसके बाद तलत जाहिद हैं और फिर हम प्लीज अगर आप जैसे मुनासिब समझे, अगर आप मास्क लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो उस तरह करके अपना माइक ऑन कीजिएगा 4:25 पे, ताकि जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो अगर कोई एक पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो ले लें, लेकिन आप जैसे इजी आप महसूस करें वैसे कर सकते हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है नबीला? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं तमाम साथियों को सलाम रानी वहीदा का, और इसके अलावा साइमा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। एक्सीलेंट साइमा कि आपने इतनी जबरदस्त तरीके से अपने जिला विहाड़ी का आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया और तमाम रिपोर्ट दी। और बिस्मिल्लाह इल्म की 2-3 बातों को मैं एग्री करती हूँ कि वाकई में हमारी बच्चों को अगर मकसद उनकी तालीम के दौरान ही कवानीन से आगाह किया जाए और इन तमाम अदारों से जहाँ हमारी बच्चियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं
تو ان کو بھی مقصد تو آگے چل کے ذرا تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور قانون میں بھی ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ انہیں ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو ہراسمنٹ کے حوالے سے پتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں پہ کوئی مقصد ہے کسی کا ہاتھ جھٹکنا چاہیے. اس کے ٹھیک ہے علاوہ قانون کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے, بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی خاص جی طور پہ. اور باقی ٹھیک ہے میں زاہد صاحب کی گفتگو کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے بے شک بہت سی چیزوں سے آگاہ جی کیا, لیکن سوال یار وہیں کا وہیں ہمارا کھڑا رہ گیا کہ اگر خواتین کے پاس بچے ہیں تو مرد ان بچوں کو اپنی نسل کو عورت کے حوالے کر کے خود آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی قوانین ہمیں بنانے چاہیے خواتین کو مل کے, تاکہ ہم اپنے گورنمنٹ آف پاکستان سے ان خواتین کے لیے تحفظات اور ان بچوں کے اخراجات لے سکیں. ٹھیک ہے مسئلہ جی یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ جس وقت عورت کے اوپر یہ مسئلہ آتا ہے نا, عورت اب کما کے بچوں کو کھلائے یا ان بچوں کو تحفظ کرے, جی تو ان بہت چیزوں شکریہ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک باقی ہے سائمہ کا واقعی کام ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم اکٹھے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سائمہ مبارکباد کے مستقبل آج کا بہت ویبینار شکریہ بہت ٹھیک ہے زبردست رہا. بہت شکریہ جی. اچھا پہلے بولیں گے طلعت زاہد, پھر ہیں شمیلا. کائنڈلی بریف رکھیں تاکہ ہم نا لاسٹ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے, اس کے بعد ہمیں یہ اپنا سیشن بند کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی طلعت زاہد صاحبہ. السلام علیکم نبیلہ صاحبہ, کیا حال ہے آپ کا؟ بس میں نے مجھے بہت پتا شکریہ. ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. صرف اس پلیٹ فارم سے آج اس سال کا ہمارا پہلا ویبینار ہے اور بہت اچھی ہم نے باتیں سنی. صرف میں یہ کرنا چاہوں گی کہ قانون میں امپلیمنٹ کی جائے, صرف ٹھیک ہے قانون میں امپلیمنٹ کی جائے تو سارا حل ہو جائے گا. اصل میں ہوتی نہیں ہے, جو آدمی ہے اپنی مرضی سے وہ کتنی, ابھی تو ہمیں سامع جی نے جو ہمیں واقعہ سنایا اور اس نے اس کو مار دیا, اس کو ڈر خوف نہیں تھا نا کہ میں یوں کروں گا تو میرے ساتھ یوں ہوگا. اصل میں قانون کی بس امپلیمنٹیشن ہو, آپ کا یہ ہاں جی, کہنا ہے. بس میں بس یہ بہت اگر شکریہ. قانون اس چیز کا حل ہی یہی ہے, کیونکہ ٹائم جی تھوڑا ہے. مہک بٹ صاحبہ ایک لاسٹ, اللہ حافظ. اگر آپ 1-2 جملے بول دیں تو بہت مہربانی. مہک بٹ. جی بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ. سائمہ نے بہت اچھے انداز سے اپنا وہاڑی کی نمائندگی کی ہے, بہت زبردست رہا سیشن ان کا. میں یہ بات جتنی بھی میں نے آج کے زوم ویبینار کی جو گفتگو سنی سب ساتھیوں کی, میرا بہت پرانا تجربہ ہے ان سارے واقعات سے, اور 30 سال ہو گئے ہیں مجھے اسی طرح کے واقعات کو ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خواتین کو جو ہے اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں کو ٹھیک ہے اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور رشتوں کا احترام بہت ضروری ہے اس میں. بہت دیکھیں اچھی بات ہے. ہم کیونکہ نہ باپ کی کوئی شرم کر رہے ہیں, نہ بھائی کی کر رہے ہیں, نہ بیٹے کی کر رہے ہیں, نہ شوہر کی کوئی شرم کر رہے ہیں. میں یقین کریں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں. ہمیں بنیاد کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جتنا میڈیا آ گیا ہے, موبائل آ گئے ہیں, کمپیوٹر آ گیا ہے, جتنا جی سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں تو واقعات جی تو زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہم دیکھیں تو ٹھیک صحیح ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یوز کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, نیٹ پہ کیا جی دیکھ رہے ہیں, موبائل جی کو مجھے کس طرح سے یوز لاسٹ کریں, کمنٹ کے یہ لیے ساری جانا چیزیں. ہے. جی جی بہت ٹھیک ہے. شکریہ. میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں اپنی بات جی بالکل شارٹ کی ہے میں نے, جی جی بہرحال بہت مجھے ٹائم شکریہ. دینے کا بہت شکریہ. جی شمیلا تھینک یو. اسلم صاحبہ لاسٹ ایک جو آپ کہنا چاہیں پلیز. اچھا ڈاکٹر مظفر ہیں, انہوں نے کچھ کہنا ہے, پلیز بریف رکھیے گا, بہت مہربانی, کیونکہ ہم نے ریپ اپ کرنا ہے. جی السلام علیکم. جی تھینک یو بہت سو شکریہ. مچ, آپ بنڈل کی آف آواز آ تھینکس. رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا میں نے بہت ساری چیزیں ابھی سنی بھی ہیں, بڑی میری ساتھی کولیگز نے بڑی بریف کے ساتھ چیزوں کو بتایا بھی ہے, لیکن یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھنے چاہیں ٹوارڈز دا رائٹس آف ویمنس, تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا نا. دیکھیں اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کریں بلکہ ان کو جینے کا حق دیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ بچے اور بچیاں جب ان کا رشتے کرنے لگیں تو ان سے ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی بچوں. جی جی ٹھیک ہے. بہت تو شکریہ. یہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جی ہم جب معاشرے کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز بچیوں کے لیے دیتے ہیں, جب اپرچونٹیز ہم اناؤنس کرتے ہیں اس کے اندر اسپیشلی ہم ریکمینڈ کریں چیزوں کو کہ یہ اتنی پوزیشن ہے, ان میں سے اتنے فیصد فیمیلز کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے نا شمیلا صاحب کا لاسٹ کمنٹ لینا ہے. بہت شکریہ. جی شمیلا اسلم صاحب, مختصر بات کروں گی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے. بسم میڈم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے کیونکہ یہ ختم ہو جانا ہے 4:30 پہ. جی میں بتا رہی ہوں کہ آبادی میں اضافے کی وجہ کی چائلڈ ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے اس سلسلے میں قرارداد بھی پیش کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ نصاب کا حصہ اس کو بنایا جائے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو اس وقت حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرارداد تو منظور ہو گئی مگر امپلیمنٹ نہیں ہو پایا, اور جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. دیکھیں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ہماری جو پریکٹسز ہیں ان کے اندر وہ چیز آئیں جن کے لیے ہم بہت سارے اپنے نظریات رکھتے ہیں, تو یہ بہت اچھا ہے اور ہمارے حقائق بدل رہے ہیں. اس کے حوالے سے جہاں پر انفرادی سطح پر ضرورت ہے, لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پر حکومتوں کو جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تشدد کے حوالے سے ہم جہاں پر بھی اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں ضرور کریں. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. جو اپنی تصویر کے ساتھ سامنے آنا چاہتے ہیں پلیز وہ آ جائیں, تاکہ واجد ہیں وہ ایک سنیپ شاٹ لے لیں گے اس سیشن کی جو کہ اس کا رپورٹ کا حصہ بن جائے گا. اور سائمہ بہت شکریہ, تھینک یو, خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سب کا سر, خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے, آمین. بہت شکریہ جی. سب لوگوں کے چہرے دیکھنے کا موقع ملا. میڈم آپ کو دیکھا بہت دیر بعد, میں نے شکریہ آپ کے اٹینڈ کرنے کا. تھینک یو میڈم شمیلا اسلم, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ. وہی کہہ رہی ہوں آج بڑے عرصے کے بعد سب لوگوں کے چہرے. آج تو ڈاکٹر مظفر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں محفل میں. شمیلا جی کیا حال ہے؟ بات شکر ہے اللہ کا, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بس میں فیس بک میں سب سے ملاقات ہوتی ہے. میڈم سائمہ نے آج بڑی کاوشوں سے بار بار وہ میسیجز کر کے کہ آپ نے اس میں ضرور شامل ہونا ہے. میں اور میرا دوسرا جڑواں بھائی بھی ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ڈاکٹر شہروز عالم, ہم دو